मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको मसीह यीशु में सलाम। मेरा नाम सिस्टर शमीम अनायत दुख्तराने पालूस है और आज हम पुराने ऐहद में अदद की किताब में से बलाम के बारे में जानेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? तो चलें आज हम बलाम की हालात ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। हमने देखा कि बनी इसराइल जिन्होंने कूच किया और मोआब के दरमियान जहां उर्दन के पार यरहशू मकाम में डेरा डाला और बलाक बिन सऊफ ने सब कुछ जो इसराइल ने अमूरियों से किया था देखा और मोआबी उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। और मोआब ने मदियान के बुज़ुर्गों से कहा कि अब ये जमायत हमारे सब इर्द गिर्द को यूं चाट जाएगी जैसे बैल घास को चाट जाता है। और उस वक्त मोआब का बादशाह बलाक बिन सऊर था, सो उसने बलाम बिन बाउर के पास फतूम में जो उसकी कौम की सरजमीन में दरिया के किनारे पर था कासिद भेजे ताकि उसे बुलाएं और कहें कि देखो ये लोग मिस्र से निकले हैं और उनसे रूए ज़मीन छुप गई है और वो मेरे मुकाबिल ठहरे हैं। सो तू आ और मेरे लिए उन लोगों पर लानत कर, क्योंकि वो मुझसे ज़ोर आवर हैं, ताकि शायद मैं गालिब आके उन्हें मार सकूं और उस मुल्क पर फिर से उन्हें पीछे हटा सकूं। कि जैसे तू उन्हें चाहे उनके साथ कर, अगर तू उन्हें बरकत देना चाहे तो उन्हें बरकत दे, और अगर लानत उन पर करना चाहे तो उन पर लानत कर। जिसे तू लानत करता है वो मालूम होता है। फिर बलाक बादशाह ने कुछ लोगों को बलाम के पास इस पैगाम के साथ भेजा, और जब ये लोग बलाम के पास गए तो बलाम ने उनकी बात सुनी। और रात के वक्त खुदा ने बलाम से मुखातिब होकर पूछा कि ये लोग कौन हैं? तो बलाम ने खुदा से कहा कि ये लोग बलाक की तरफ से आए हैं और ये कहते हैं कि मैं इनके साथ बलाक बादशाह के पास जाऊं। लेकिन खुदा ने बलाक से कहा कि नहीं, तू बलाक बादशाह के पास नहीं जाएगा। और फिर बलाम ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। और जब ये लोग बलाक बादशाह के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि बलाम ने हमारे साथ आने से इनकार किया है। फिर बलाक बादशाह ने कुछ दिनों के बाद अपना और बड़ा गिरोह, ज़्यादा इज़्ज़तदार लोग, मुहज़्ज़ब लोगों को एक गिरोह की शक्ल में भेजा ताकि वो बलाम के पास जाकर फिर से अर्ज़ करें कि वो बलाक बादशाह से मुलाकात करे, ताकि वो हमारी मदद कर सके कि हम इस ग़ुलामी से रहाई पा सकें। और साथ उन्होंने ये कहलवा भेजा कि जो कुछ तू मांगे बलाक बादशाह तुझे देने के लिए तैयार है। और बलाम ने खुदा से कहा कि ये लोग फिर मेरे पास आए हैं, अब मैं क्या करूं? खुदा ने बलाम से कहा कि इन लोगों को अपने पास एक रात के लिए रहने दे और फिर मैं तुझसे हम कलाम होऊंगा। और खुदा बलाम से हम कलाम हुआ और बलाम से कहा कि तू इनके साथ जा
لیکن میں تیرے منہ میں وہ باتیں ڈالوں گا، وہ کلام ڈالوں گا جو تجھے کہنا ہوگا۔ اور پھر بلعام اگلی صبح اس گروہ کے ساتھ مواب بادشاہ کے پاس روانہ ہوا، اور جب وہ روانہ ہوا تو اپنی گدھی پر سوار ہوا، اور آدھے راستے میں ایک فرشتہ گدھی کے آگے آیا، اور جب گدھی نے فرشتے کو دیکھا تو گدھی نے اپنا رخ بدل لیا، اور جب گدھی نے اپنا رخ بدل لیا تو بلعام نے اس کو مارا۔ اور پھر وہ آگے پہنچی تو ایک تنگ جگہ پر جا کر رکی، اور پھر بلعام نے پھر سے اس کو مارا۔ اور پھر گدھی ایک اور تنگ رستے میں پہنچی جہاں دائیں یا بائیں یا آگے جانے کا کوئی راستہ نہ تھا، اور پھر اور زور سے بلعام نے گدھی کو مارا۔ اور پھر اس نے گدھی سے کہا کہ تم میرے ساتھ ایسا مذاق کیوں کرتی ہے؟ گدھی نے بلعام سے کہا کہ میرے آقا، میں نے کبھی ایسا تجھ سے پہلے کیا؟ بلعام نے کہا کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں کیا۔ تو وہ گدھی سے پوچھتا ہے کہ تو نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا؟ خداوند کا فرشتہ پھر ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ گدھی نے تجھے 3 بار بلاق بادشاہ کے پاس جانے سے روکا، لیکن تو نے تینوں بار اس کو مارا۔ میں تجھے مارنا چاہتا تھا اور اس نے 3 بار تجھے محفوظ رکھا، اور اگر میں پہلی دفعہ گھوڑی پہلی دفعہ یا گدھی پہلی دفعہ نہ مڑتی تو میں تجھے قتل کر دیتا اور گدھی اکیلی واپس چلی جاتی، لیکن گدھی نے اپنا راستہ تبدیل کر کے تمہاری زندگی کو بچا لیا۔ اور پھر گدھی نے کہا کہ اے میرے آقا، میرا کیا قصور تھا کہ تو نے مجھے 3 بار زور زور سے مارا؟ اور پھر خداوند کا فرشتہ بلعام سے کہتا ہے کہ اب تو گدھی پر سوار ہو اور بلاق بادشاہ کے پاس جا، اور وہی کہنا جو میں تجھے حکم دوں گا۔ اور جب وہ دوبارہ سے روانہ ہوا اور بلاق بادشاہ کے پاس پہنچا تو بلاق بادشاہ نے اس سے کہا کہ پہلی بار تو نے میرے پاس آنے سے کیوں انکار کیا؟ تو نے کیوں نہ آنا چاہا؟ بلاق بادشاہ نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے پاس آتا تو میں دنیا کی تمام عیش و عشرت تجھے دیتا اور پورا گھر چاندی سے بھر دیتا۔ تو بلعام نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے بعد بلاق بادشاہ نے اس سے اپنا حال و احوال بیان کیا کہ یہ لوگ ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ہم ان سے نجات چاہتے ہیں، تو ہم سے ہماری مدد کر، اور اگر تو ان پر لعنت کرے گا تو ہم ان سے آزاد ہو جائیں گے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں، میں سسٹر شمیم یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی صبح کے سلام سب کو پیش کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ ہم آج سننے والے ہیں، جس شخصیت کے بارے میں ہم بولنے والے ہیں، اس کے بارے میں ہم جانیں بائبل مقدس کے روشنی میں، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ جو ہماری آج کی ملاقات ہے، جو کہ سوالات اور جوابات کے ذریعے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے ذریعے ہم یہ جانیں گے کہ واقعی ہماری بائبل مقدس میں بہت ساری ایسی
شخصیت ہیں جو کہ ہمیں ایمان کی مضبوطی کے لیے ایک بہت گہرا سبق دیتی ہیں۔ تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ بلحام کے بارے میں آج سوالات اور جوابات کیے جائیں گے۔ موآب کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ بلاق بن صفور۔ بلحام کس جگہ رہائش پذیر تھا؟ فطور میں رہائش پذیر تھا۔ کتنی بار بادشاہ بلاق بن صفور نے بلحام کو بلانے کے لیے قاصد بھیجے؟ 2 بار۔ بادشاہ بلال بن صفور نے بلحام کو لانے کے لیے کیا لالچ دیا تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میں تیرا مرتبہ بہت بڑھاؤں گا اور جو تو کہے گا میں کروں گا۔ خدا کتنی بار بلحام کے پاس آیا؟ 2 بار۔ جب بلحام گدی پر زین کس کر موابیوں کے رئیسوں کے ساتھ چلا تو کیا ہوا؟ خداوند کا غضب بھڑکا اور خدا کا فرشتہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ جب بلحام گدی پر سوار تھا تو اس کے ساتھ کتنے غلام تھے؟ 2 غلام تھے۔ گدی کے آگے جب فرشتہ آ کھڑا ہوا تو فرشتے کے ہاتھ میں کیا تھا؟ فرشتے کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ فرشتے کو دیکھ کر بلحام کی گدی کس راہ کو چلی؟ راہ سے مڑ کر میدان کو چلی گئی۔ کتنی بار بلحام نے گدی کو مارا؟ 3 بار۔ جب خدا نے گدی کا منہ کھولا تو گدی نے کیا کہا؟ کہ میں نے تیرا کیا کیا ہے کہ تو نے مجھے مارا ہے؟ بلحام کے کتنے سوکن تھے اور کس کس جگہ پر ہوا؟ 4 سوہن تھے، ایک برہنہ ٹیلے پر، فسجا کی چوٹی پر، فور کی چوٹی پر اور چوتھا۔ ہاں جی میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ تھا آج کا ہمارے ساتھ آپ کا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں بائبل کے حوالے سے تھوڑی گفتگو۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سوالات اور جوابات کے ذریعے خداوند آپ کو بہت برکت دے گا اور آپ کو مضبوطی میں کامیاب کرے گا۔ خداوند کے وسیلے سے آمین۔ میں سسٹر ثنا مورس بختران پالوس سے آج ہم نے جو بھی سوالات اور جوابات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، امید کرتی ہوں کہ یہ ہم سب کے مسیحی ایمان میں پختہ ہونے میں ہماری مدد اور رہنمائی کریں گے اور آپ کو مسیحی اقدار سیکھنے اور جینے میں آپ کی مدد کریں گے۔ شکریہ۔